अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हम बेचारे नादान मासूम पाकिस्तानी शहरी तो इसी कश्मकश में रहे कि आया ये साजिश थी, मुदाखलत थी, ये क्या था कि पाकिस्तान के 2.25 करोड़ वोटर्स के वोट से मुंतखब होकर अवाम के वोट की ताकत के सर पर पार्लियामेंट में मुंतखब होकर बनने वाला वजीर आजम इमरान खान, जिसको यूं एक सेकंड में 3.5 साल बाद नाक से मक्खी की तरह उड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि हाँ, मुदाखलत तो थी, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस तो थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन साजिश नहीं कह सकते आप इसको। चलें, आप इसको साजिश ना कहें, आप अवाम को यही कहते रहें कि जी मुदाखलत थी और ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी, हाँ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात भी खराब नहीं कर सकते। तो आज अमेरिका ने खुद ही मान लिया, आज उस साजिशी मुल्क ने खुद मान लिया कि हमने किस तरह से साजिश की थी पाकिस्तान के खिलाफ, किस तरह से पाकिस्तान की अवाम की वोट की सैंक्टिटी को हमने कचरे में फेंका, किस तरह से हमने पाकिस्तान को दोबारा से वो गुलामी की बेड़ियां, गुलामी की जंजीरें पहना दी हैं जिनको इमरान खान ने बड़ा फखर से और खुशी से एब्सोल्युटली नॉट कहकर तोड़ा था और बड़ा अपनी अवाम को आजाद करवाता फिरता था। तो अब पाकिस्तान वही करेगा जो हम चाहेंगे। अब पाकिस्तान हमारी गुलामी दोबारा से करेगा, अब पाकिस्तान हमारे इशारों पर नाचेगा। तो कैसी दिलचस्प बात है कि साजिश करने वाला आज मान गया। मैं आपको अभी सबूत भी देती हूं, आपको सुनवाती भी हूं कि फॉक्स न्यूज अमेरिका पर किस तरह से अमेरिकी तज्जिया निगार ने यह बात तस्लीम कर ली है। और जाहिर है आपको पता है कि फॉक्स न्यूज हो, CNN हो, BBC हो, ये कभी भी अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और अपने मुल्क की हुकूमत की गो अहेड, उनकी मर्जी के बगैर बात नहीं करते। पेंटागन और CIA की मर्जी के बगैर फॉक्स न्यूज हो, CNN हो, BBC हो, थोड़ा बहुत नजरियात का इख्तलाफ ऊपर नीचे प्लस माइनस हो जाना एक अलग बात है, लेकिन ये जो बुनियादी उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी भी है, जिसका एक एसेंशियल जुज ये है कि उन्होंने हर उस मुल्क को इंस्लेव करना है, गुलाम बनाने की कोशिश करनी है कि जो अपने पांव पर खुद मुख्तारी से खड़ा होने की कोशिश करे। ईरान की मिसाल आप सबके सामने है कि उसने अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश की तो कितनी बदतरीन सैंक्शंस उस पर लगी, लेकिन वो भी डट गया और अपनी खुद मुख्तारी और अपने मुल्क की इज्जत नफ्स के लिए ईरान ने बाकायदा फाइट किया। सिमिलरली अब जब रशिया अमेरिका के इशारों पर नाचने से इनकारी हो गया और उसने कहा कि मैं फैसला करूंगा कि मेरे मुल्क के लिए क्या बेहतरीन है, तो वो यूक्रेन जिसने अपने हाथ पैर बांधकर खुद को फेंक दिया था अमेरिका के आगे, जिस वक्त रशिया के साथ मुश्किल वक्त आया तो अमेरिका खुद यूक्रेन की मदद करने नहीं आया, बल्कि अपनी प्रॉक्सीज इस्तेमाल करने लगा। सो जिन ममालिक को अमेरिका बहुत फाल तरीके से, बहुत एक्टिवली अपनी प्रॉक्सीज बना के इस्तेमाल करना चाह रहा था, उनमें उसकी नजर पाकिस्तान पर भी थी कि ये तो नस्ल दर नस्ल इनकी लीडरशिप हमारी गुलामी करती आई है, ये तो बाएं हाथ का खेल है, इनको अपने आगे खिला लेना, इनको अपनी जगह इस्तेमाल करना, इनकी फौज को अपने लिए इस्तेमाल करना एट अ लेटर स्टेज। लेकिन हुआ ये जनाब के इमरान खान वजीर आजम थे। अब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस तरह से हुआ आफ्टर सच अ लॉन्ग वाइल, बल्कि भुट्टो के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि भुट्टो भी इस तरीके से नहीं डटा था अमेरिका के आगे जिस शिद्दत के साथ इमरान खान डट गए। और फर्क यह है कि आज सोशल मीडिया की ताकत माशाल्लाह इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान की अवाम को आप आज टीवी पर झूठ सच मिक्स करके गप्पे लगा के बेवकूफ नहीं बना सकते। वो लम्हा बलम्हा बाखबर है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सो सारी की सारी पाकिस्तानी अवाम इस नजरिए के तहत इमरान खान के साथ आकर खड़ी हो गई कि भले हम आपको वोट दें या ना दें, पॉलिटिकली सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन इमरान खान आप पर ये जो हमला हुआ है ये सिर्फ आप पर नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की सालमियत पर हुआ है और ये हम पूरी कौम मिलकर इंशाल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। मुझे इमरान रियाज खान को जिस तरह हमें ऑफ एयर करवाया गया, अरशद शरीफ पर जदोकोब किया गया, डिफरेंट सहाफियों को जो जो इनको लगा कि आवाज उठा रहे हैं अमरीकी गुलामी के खिलाफ, उनको किसी तरह से मुंह बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने देखा कि कोई भी चीज कारगर साबित नहीं हो रही। सो ये उनके लिए बड़ी एक अजीबोगरीब सी बात है। अब इस फ्रस्ट्रेशन में अमेरिका ने एक ओन गोल कर दिया है, यानी जिस चीज पर पाकिस्तान के मुख्तदिर हल्के अमेरिका को बचाने की कोशिश कर रहे थे और अमेरिका की साख पाकिस्तानी अवाम के सामने बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे और इमरान खान को झुटला रहे थे कि नहीं साजिश नहीं है, हाँ ब्लेटेंट इंटरफेरेंस जरूर है, तो आज अमेरिका खुद मान गया कि हाँ हमने साजिश की थी।
بالکل کی تھی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان چائنا کے ساتھ بھی تعلقات کم کرے، پاکستان رشیا کے ساتھ جو معاہدے کرنے جا رہا تھا وہ بھی نہ کرے۔ کون سے معاہدے؟ جو عمران خان نے کھل کر بتایا تھا کہ میں رشیا سے بات کر آیا ہوں، انشاءاللہ ہمیں گندم بھی 30% کم قیمت پر ملے گی، 30% سستی ہو جائے گی، یعنی جو 100 روپے کی گندم ہے وہ آپ کو 70 کی ملے گی۔ اسی طرح گیس کا پاکستان میں بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، قیمت آئے دن بڑھ جاتی ہے، تو اس پر بھی عمران خان نے رشیا کے ساتھ بڑی زبردست ڈیل جو ہے وہ تقریباً فائنل کر لی تھی، جس پر اب صرف آگے عمل درآمد ہونا باقی تھا کہ پاکستان اس حوالے سے آگے بڑھے۔ لیکن اس کے جو ہی یہ ساری باتیں ہوئیں، امریکہ کو فوراً تکلیف شروع ہوئی، اور آپ دیکھیں کہ عمران خان ایک آنیسٹ لیڈر کو نکال کر کرپٹ ترین لوگ جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی جس دن، حمزہ شہباز اور شہباز شریف، ان کو کس خوبصورتی سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا، اور وہ تمام پاکستانی جو آج سعودیہ سے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم اپنی اتنی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ پاکستان لانے کے لیے تیار تھے، اور بھی کتنے ہی لوگوں کو وہ کنونس کر چکے تھے، اتنی زبردست انویسٹمنٹ آنے والی تھی پاکستان میں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، لیکن چونکہ عمران خان اب اقتدار میں نہیں ہے اور واپس وہی چور لٹیرے آ چکے ہیں، پاکستانی عوام کی ایک جنرل سینٹیمنٹ ہے، جنرل فیلنگ ہے، لہٰذا ان سب نے اپنا ارادہ ترک کر دیا پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کا۔ تو میں ذرا آپ کو کوئکلی سناتی چلوں کہ امریکہ بہادر نے کیسے فاکس نیوز پر کنفیس کیا ہے، اور یہ یاد رہے کہ فاکس نیوز پر یہ بات ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ CNN ہو، BBC ہو، فاکس نیوز ہو، یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ اور اپنی حکومت سے اوپر نیچے پلس مائنس ہلکا پھلکا کوئی اختلاف ہو جانا ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کبھی بھی ان کے اپروول کے بغیر اتنی بڑی سٹیٹمنٹ نہیں دیتے۔ سو یہ انہوں نے پاکستان کے منہ پر، پاکستان کے اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کے منہ پر ایک تماچا مارا ہے، جو پاکستان کو تو یہ بتایا تماچا مار کر کہ تم ہمارے غلام بن گئے ہو آج سے، اور مقتدر حلقوں کو بھی ایک چپیڑ لگائی ہے کہ تم ہمیں بڑا ڈیفینڈ کر رہے ہو کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا اور کوئی سازش نہیں کی، تو یہ دیکھو ہم مانتے ہیں ببانگے دوہل کی ہم نے سازش، عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب کروانے کے پیچھے تھا ہمارا ہاتھ، کر لو جو کر سکتے ہو۔ سو اس سے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چہرے بے نقاب کیے ہیں جو پاکستان کو دوبارہ سے انہی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے، جنہوں نے پیش کر دیا ہاتھ پیر باندھ کے، صرف عمران خان کو نہیں پھینکا اقتدار سے باہر، بلکہ پاکستانی عوام کو امریکہ کے آگے پھینک دیا۔ یہ ذرا سنیے اور اس کے بعد ہم آگے گفتگو کرتے ہیں۔ What would you say to Pakistan? They've got nuclear weapons, they got a big army, and we're not real happy with them. What is our message to Pakistan? Right. Pakistan needs to support Ukraine, stop looking for deals with Russia right now, limit their involvement with China, okay, and then also stop the anti-American policies that are part of the reason that Imran Khan, their prime minister, got voted out of office a couple weeks ago. So it's time to cool it on the anti-American, pro-Russia policies in Pakistan. This is not the time. جی سنا آپ نے؟ شاید آپ کو آواز میں تھوڑا سا وہ مسئلہ ہو تو میں آپ کو اردو میں ترجمہ کر کے بتا دیتی ہوں کہ یہ محترمہ فرما رہی ہیں فاکس نیوز پر بیٹھ کر کہ، اور آپ دلچسپ بات دیکھیں کہ کویشچن پوچھنے والا یعنی انٹرویور امریکی تجزیہ نگار سے پوچھ رہے ہیں کہ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، آپ کیا بتاتی ہیں پاکستان کیا کرے، یعنی آپ ہمارے مامے لگتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ آگے سے فرما رہی ہیں کہ ہاں میں بتاتی ہوں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ پاکستان کو سب سے پہلے تو چائنا کے ساتھ اپنے رابطے کم کرنے چاہیے۔ تو دیکھیں سی پیک پر کام بند ہو چکا ہے، سی پیک پر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ یہی نون لیگ حکومت عمران خان کو کہتی تھی کہ سی پیک پر کام سلو ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے تو بند کر دیا ہے۔ کتنے ہی چائنیز پاکستان سے واپس چائنا جا چکے ہیں، تو جو بیچارے تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ بہت کنفیوزڈ ہیں کہ آگے سی پیک کا کیا فیوچر ہے۔ اب جبکہ وہ اتنی زبردست سیریس فیز میں داخل ہو چکا ہے سی پیک، تو اس کو آپریشنل فیز میں جا کے اس طرح سے ایٹ ہالٹ کر دیا۔ کس کے کہنے پر؟ یہ میڈم بتا رہی ہیں کہ ہمارے کہنے پر، کہ چائنا کے ساتھ پاکستان اپنے تعلقات اور اپنا کام شام، ان کی انوالومنٹ جو ہے وہ کم کرے، رشیا کے ساتھ بھی پاکستان اپنی انوالومنٹ کم کرے، جو معاہدے پاکستان ابھی کرنے والا تھا رشیا کے ساتھ ان کو روک دے، اور دوسرا یہ کہ امریکہ کے ساتھ جو ہے، امریکہ کی جو پالیسی ہے، امریکہ نواز پالیسی دوبارہ سے بنائے، اور جو امریکہ کی بہت مخالفت کر رہا تھا پاکستان اس کو تھوڑا سا روکے۔ اور ساتھ ہی اس نے کنفیس کیا کہ عمران خان کے خلاف جو عدم اعتماد کامیاب ہوئی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ
عمران خان جو نکلے ہیں اپنے اقتدار سے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف تھے. اور امریکہ کے خلاف یہ کس کو کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہماری غلامی کرنے سے انکار کر دے. واہ کیا بات ہے. اور پھر آخر میں انہوں نے فرمایا کہ یہ بس ان چیزوں پہ اگر پاکستان عمل کرے تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کا معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے. وہی بات جو سازشی دھمکی آمیز خط میں لکھی ہوئی تھی کہ اگر پاکستان عمران خان کو نکال دیتا ہے اقتدار سے تو ہم اسے معاف کر دیں گے. کیسی بے شرموں والی بات ہے کہ یہاں بیٹھ کے لوگ ان بے شرموں کا دفاع کرتے رہے کہ یہ سازش نہیں، یہ صرف مداخلت ہے، اور وہ خود مان رہے ہیں کہ ہم نے سازش کی اور یہی ہماری مرضی اور یہی ہوگا پاکستان میں. اور آخر میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتی جاؤں. ظفر ہلالی صاحب نے ایک بڑا زبردست ریفرنس دیا ایک بک کا، جو کہ آئی بلیو کہ ہم سب کو پڑھنی بھی چاہیے اور اس پہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے. بروس رائڈل کے نام سے ایک آتھر ہے جس نے کتاب لکھی ہے نو ایگزٹ فرام پاکستان. نو ایگزٹ فرام پاکستان، بروس رائڈل. اس میں ظفر ہلالی صاحب کوٹ کرتے ہیں بروس رائڈل کو کہ اس نے کہا کہ پاکستان کی دنیا کی 6ٹھی سب سے بڑی آرمی ہے، اتنی طاقتور فوج ہے اور اتنا بڑا یہ ملک ہے اور اتنی ان کی جو ہے ایک اسٹرینتھ ہے، ایٹمی طاقت ہے. تو اگر ہم پاکستان کو کھلا چھوڑ دیں اور انڈیپینڈنٹلی اپنی پالیسیز بنائیں اور اگر ہم ان کو کنٹرول نہ کریں، اپنا غلام نہ بنائیں، تو پھر تو پاکستان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، پھر تو پاکستان ہاتھ ہی نہیں آئے گا. لہٰذا ان پر ایسی لیڈرشپ مسلط کیے رکھنا بہت ضروری ہے جو ہماری ڈکٹیشن کے مطابق ہماری ڈمی بن کر چلے، ہماری نوکر بن کر چلے. سو یہ ناظرین بات ہے کہ آج عمران خان کا موقف اللہ کی طرف سے ان کے منہ سے نکل آیا اور ثابت ہو گیا کہ عمران خان کی بات بالکل درست تھی کہ جن کے بارے میں عمران خان پچھلے 3 ہفتے سے بلکہ اب مہینہ ہو گیا ہے، عمران خان چیخ کر پوری قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ سازشی دھمکی آمیز خط آیا تھا امریکہ کی جانب سے جس میں کہا گیا کہ عمران خان کو نکال دو، غلام بن جاؤ ہمارے، تو پھر ہم تمہیں معاف کر دیں گے. لیکن افسوس کہ ہمارے مقتدر حلقے وقت پر نہیں مانے. تو آج بھی وقت ہے، ہمارے مقتدر حلقے آج بھی مان جائیں. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو آج بھی مان جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم نے پاکستان کی غیرت، خودی اور خودداری کا سودا کیا ہے. مان جائیں ہماری عدالتیں کہ وہ کیوں رات کو 11 بجے کھلی، مان جائیں نا. کون تھا اس کے پیچھے، وہ تمام کالی بھیڑیں مان جائیں. ہماری فوج میں جو عناصر ہیں، ہماری جو پاکستان کی فوج کے جو 99.99% فوجی، جو 99.99% فوجی غیرت مند ہمارے بھائی جو پاکستان کی خودداری اور پاکستان کی قومی سالمیت کے لیے جان دے دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں ہمارے لیے، آج وہ بھی اگر اس گھٹیا فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ سازشی عناصر ان کو بھی جواب دیں، پاکستان کی دلیر فوج کو، پاکستان کے ان فوجیوں کو جواب دیں کہ ہم نے کیوں سودا کیا پاکستان کا، پاکستان کی غیرت اور خودداری کا سودا کیوں کیا. جنرل حمید گل اللہ بخشے ایک بڑی زبردست بات کیا کرتے تھے کہ امریکہ کو آپ جتنا اس کی جگہ پہ رکھیں گے وہ اتنا ہی ٹھیک رہے گا، جتنا آپ اس کے غلام بنیں گے، جتنا آپ اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا، وہ آپ کو ڈو مور کہتا جائے گا. تو عمران خان نے فائنلی ڈو مور سے ان کو لے آئے تھے لیٹس ورک ٹوگیدر کی پالیسی پہ، کہ ڈرون حملے جو نواز شریف زرداری کے دور میں مشترکہ طور پر مجموعی طور پر 400 ڈرون حملے ہوئے، کتنے پاکستانی اس میں شہید ہوئے، کتنے پاکستانی مفلوج ہو گئے، بستر مرگ پر چلے گئے. آج ان کی کئی لوگ تو ایسے ہیں جو زندگی موت کی کشمکش کے بیچ میں، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سو آج وہ تمام سازشی عناصر، بھلے وہ پولیٹیشنز ہوں، بھلے وہ پاکستان کی فوج کے اندر کچھ عناصر ہوں، بھلے وہ پاکستان کی عدلیہ کے اندر کچھ عناصر ہوں، بھلے وہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر کچھ عناصر ہوں، بھلے وہ پاکستان کی سول سوسائٹی کے اندر کچھ عناصر ہوں، یا بھلے وہ پاکستان کی میڈیا کے اندر کچھ عناصر ہوں، جو عناصر اس گھٹیا سازش کو ایکسیکیوٹ کرنے میں اور اس کو ایک حقیقت بنانے میں، پاکستان کی قومی سالمیت کو نقصان پہنچانے کو ایک حقیقت بنانے میں جو لوگ بھی اپنا رول پلے کر چکے ہیں، اس میں وہ پاکستانی قوم کے آگے آج اپنا اقبال جرم کریں اور معافی مانگیں اور اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. فریش الیکشنز کروائیں، پاکستان کی عوام سے پوچھا جائے، اگر تو جمہوریت ہے اس ملک میں تو پاکستان کی عوام سے پوچھا جائے کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے، آپ کس کو اپنے ووٹ کی طاقت سے منتخب کریں گے. ہم ایسی امپورٹڈ حکومت کو ہرگز نہیں مانتے کہ جو امریکہ بہادر کے حکم پر پاکستان پر مسلط کر دی جائے. وہ مجرم کہ جن پر فرد جرم عائد ہونے والی تھی، جیل میں جانے والے تھے، وہ ہمارے اقتدار کے مسند پر بیٹھ جائیں ہمارے ملک میں، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہی پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے. اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.